हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। दुनिया भर में आजकल और ख़ुसूसन पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है जिस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हैं इंसानी हकूक़। और इस बारे में आप अक्सर बातें सुनते रहते होंगे, मगर कुछ सरफिरे ऐसे हैं जो अभी भी समझते हैं कि इंसानी हकूक़ जो है उन पर बात करना ज़रूरी है, न सिर्फ माशरे के लिए बल्कि माशरे को आगे बढ़ाने के लिए ही। कौन है ये लोग यार? पता नहीं, देखो आप बात करके देखते हैं। हमारे साथ दो ऐसे ही सरफिरे मौजूद हैं, एक हैं सेक्रेटरी जनरल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हारिस खलीक, और दूसरे हैं अम्मार अली जान, जिनको अब लाहौर की कम से कम कोई यूनिवर्सिटी जो है जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह ये जिस यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं कि सर आप रहने दें बस। अब अम्मार के लिए मैं वो एक शेर पढ़ सकता हूँ कि ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। दास्तान छोड़ने के लिए जाना ज़रूरी होता है, दास्तान ही छोड़ देती है वैसे। मैंने बहरहाल तो हम शुरू हारिस खलीक से करते हैं। हारिस खलीक, अगर ओवरऑल ये साल हम देखें ख़ासी चीज़ें हुई, अब उसमें यह है कि हम ग्लास को आधा भरा हुआ देखें या आधा खाली देखें, तो आप कैसे या कहें कि हमने तो बोतल मंगवाई थी। सॉरी एनीवे गो ऑन। देखिए, बोतल हमारी तो ख्वाहिश है कि बोतल भरी हुई हो, महज ग्लास भरा हुआ ना हो। लेकिन अगर इसको कुछ मुस्बत बातों की तरफ मैं अगर पहले इशारा करूं, क्योंकि आप साल के खात्मे पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें वो जो मुस्बत बात है वो ये कि शऊर में बहरहाल इजाफा ही हुआ है तमाम तर कोशिशों के बावजूद। और जब आप ये देखते हैं कि जो लोग इंसानी हकूक़ की पामाली पर आमादा हैं वो मुसलसल आपको घबराए हुए परेशान नज़र आते हैं, तभी वो बार बार उन पामालियों को दोहराते हैं जो वो करते चले आए हैं। तो इसलिए शऊर में तो इजाफा हुआ है, और यानी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ शऊर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो बच्चों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ हो, कानकनों के हकूक़ हों बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर, या वो जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक़ सवालात हों। समाज के मुख्तलिफ़ हलकों में, रियासत के मुख्तलिफ़ इदारों में इस पर बातचीत हो रही है, और कानून साजी हमें अब आधे जो ग्लास खाली है उसकी तरफ अगर मैं आऊँ तो कानून साजी खातिर खा नहीं हुई इस साल जो होनी चाहिए थी, चूँकि हमारी रियासत की तरजीहात में अवाम के हुकूक शायद उस जगह नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए, और हम ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स में और ज़्यादा ऐसी चीज़ों में मशगूल रहते हैं, हमारे रियासत के इदारे भी और हमारी सियासी जमातें भी, जिनमें अवाम की फलाह व बहबूद या उनके बुनियादी हकूक़ की पासदारी तरजीह नहीं है। और ये आपको नज़र आता है मुआशी हकूक़ के सिलसिले में भी नज़र आता है जब आप बात करते हैं, क्योंकि मुआशी हकूक़ भी इंसानी हकूक़ का एक हिस्सा है, महज शहरी और सियासी हकूक़ नहीं है। मुआशी हकूक़ भी हैं, सकाफ़ती हकूक़ भी हैं, समाजी हकूक़ भी हैं। तो मुआशी हकूक़ के हवाले से अगर आप देखें इस पूरे साल में, तो आपको जो लोगों की बेबसी और बेरोज़गारी और उनके जो बुनियादी ज़रूरियात पूरी न कर सकने का, चाहे वो उनके खाने पीने की का मसला हो, या उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हों, या उनकी तालीम के और सेहत के मसाइल हों, वो आपको नज़र आता है कि उसमें हम बहुत पीछे गए हैं। और ये जब हम बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एक जदीद फलाही जमहूरिया जो कि पाकिस्तान आईनी तौर पर है, उसको चलाने के लिए किसान का खुशहाल होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रई पैदावार में इजाफ़ा होने का। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि न ज़रई पैदावार में या सनती पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, न किसान और मज़दूर खुशहाल हो रहा है, न कानकन खुशहाल हो रहा है, न सर्विस सेक्टर से जो लोग वाबस्ता हैं सर्विसेज सेक्टर से उनकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आ रही है, चाहे वो ज़राए अबलाग़ के ही कारकुन क्यों ना हो। तो आप इन तमाम अगर इस पूरी मजमूई सूरत हाल को देखें तो तशवीशनाक है, और सियासी हकूक़ की भी सूरत हाल हम सबके सामने, इजहार राय की आज़ादी, अंजुमन साजी की आज़ादी, वो जिस किस्म के मसाइल का शिकार रही है पिछले पूरे एक बरस में, बल्कि कई बरसों से, लेकिन पिछला एक बरस जो था उसने इन मसाइल की संगीनी में इजाफ़ा किया है। और तो जाहिर है कि मेरा ख्याल है आधा ग्लास खाली नहीं है, 3/4 ग्लास खाली है। ठीक है, बेहतरीन। अम्मार की तरफ आते हैं। अम्मार, हमने एक यूथ की मूवमेंट देखी जिसको आपने ऑर्गेनाइज भी किया और लीड भी किया। स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च इस साल का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा, अगर यूथ की तरफ से देखा जाए तो अपनी राय के इजहार के लिए, चाहे वो एक एहतजाज की शक्ल में हो, चाहे वो एक चार्टर डिमांड्स की शक्ल में हो,
تو آپ بتائیے کہ جو یوتھ ہے، ظاہر ہے ہم برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں لاوا پک رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، وہ لاوا باہر کیوں نہیں آ پا رہا؟ دیکھیں یہ آیا ہے بہت عرصے بعد، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اتنے عرصے سے یہاں پہ ہر قسم کی ایک تنقیدی سوچ کے اوپر پابندی تھی، اور پابندی نہیں تو کم از کم خوف زدہ بہت تھے۔ میری آپ نے یونیورسٹی کا ذکر کیا تو یہی مسئلہ تھا کہ یونیورسٹیوں میں چلنا بہت مشکل ہے، میڈیا میں چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان جگہوں پہ جو کہ نیچرل ان کا رول ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہاں پہ سوال اٹھائے جائیں، لیکن وہیں پہ سوال دبایا جاتا ہے، وہیں پہ مشال خان جیسے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ اس لڑکے کے سوال تھے اور وہ سوال کے جواب نہیں تھے انتظامیہ کے پاس، تو اس کے ساتھ وہ کیا گیا اور پھر اس کو اسلام کا مسئلہ بنا دیا، پاکستان کا مسئلہ بنا دیا۔ یعنی کہ سوالوں پہ جہاں پابندی ہو وہاں پہ حقوق کی بات کرنا، انسانی حقوق کی بات کرنا، آئینی حقوق کی بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ آپ یوتھ ہی کا دیکھ لیں، یہ میں نے تو لیڈ نہیں کیا، میں تو ان کا ٹیچر تھا، جو اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے آرگنائز کیا، یہ وہی نوجوان تھے، ان میں سے اکثر کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہوئے ہیں۔ جب یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے نکلتے تھے، جب یہ خان صاحب کے جلسوں میں جاتے تھے یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ، تب اس کو ساری پارٹیاں ویلکم کرتی تھیں۔ یہ جب سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرواتے ہیں انہی اسٹوڈنٹ سے، تب یہ سب ٹھیک ہوتا ہے، ان کی سیاست بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے تو بڑی عجیب و غریب سی سچویشن بن گئی کہ ایک طرف گورنمنٹ والے کہنے لگے جی بہت اچھا ہے، ہم سپورٹ کرتے ہیں، یونین بھی ہونی چاہیے، دوسری طرف پرچے کر دیے گئے، اور پرچے چھوٹے پرچے نہیں، غداری کے، بغاوت کے پرچے کر دیے گئے۔ یعنی ایک پرامن مظاہرے پر بغاوت کا پرچہ کرنے کا مطلب ہے کہ آج آپ نے پروٹیسٹ کو ہی کرمنلائز کر دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے، کوئی آپ سے ڈس ایگریمنٹ کرتا ہے تو ضرور کوئی پیچھے سازش ہے۔ اب یہ گلوبل ایک فنامنن ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، کہ جو ہیومن رائٹس کی ساری گفتگو ہے اس کو ایک بیرونی سازش کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح نیشنلزم اور سالمیت کے اور ساورنٹی کے سوال واپس ابھر رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں، وہاں پہ اس کا ہیومن رائٹس کے جو پوری تحریک ہے، سوچ ہے، اس کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کا تضاد بنتا جا رہا ہے، اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ڈس ایگریمنٹ کی بات ہوگی، جہاں پہ بھی اختلاف رائے ہوگا، وہ کوئی اختلاف رائے نیچرل قدرتی بات نہیں ہے معاشرے کی، بلکہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بیرونی قوت ہوگی۔ سو سازشی سوچ کے اندر جب آپ کی انتظامیہ کے اندر یہ سازشی سوچ آ جائے، اس ماحول کے اندر ہیومن رائٹس کی بات کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور اس وقت پوری گلوبل جو ہیومن رائٹس موومنٹ ہے اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب صرف ڈس ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ویو سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اب بات یہ ہے کہ کیا آپ کو ہمارے ملک میں رہنے کا حق بھی ہے اگر آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ بیرونی سازش کا میں ملوث ہیں تو پھر تو آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیا فیز ہے پچھلے 5-10 سالوں کا گلوبلی ہیومن رائٹس موومنٹ کے لیے، کہ ہم نے یہ جو بیرونی ہونے کا جو ایک الزام لگ گیا ہے ہر قسم کی ڈس ایگریمنٹ پہ، اس کا جواب کیسے دینا ہے، اور ابھی اس کے لیے میرے خیال یوتھ موومنٹ سے لے کر تمام موومنٹس کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ہر موومنٹ کے اوپر یہی الزام بنا ہے۔ دو سوال ہیں کہ ایک تو کہ کیا یہ واقعی ایک فیز ہے، یہ جو ایک جس دی ایکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، از اٹ ہیئر ٹو اسٹے، یا یہ ایک بلپ ہے؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی ٹینشن کیوں؟ اگر کوئی کسی بھی ملک میں تھوڑی سی بات کر لے کہ یار یہ بھی انسان ہے، ان کو مت مارو، تو ایک دم غدار کی بات شروع ہو جاتی ہے، تو تھوڑا اوور ری ایکشن نہیں ہے یہ؟ پچھلے 10-12 سالوں میں خاص طور پہ جو فائنینشیل کرائسس آیا ہے 2008 کا، اس کے بعد جو گلوبل سسٹم ہے وہ بہت انسٹیبل ہے، پھر ہر جگہ خاص طور مشرق وسطیٰ میں آپ نے دیکھا جس طرح جنگ ہو رہی ہے، ایک پینک ہے کہ شاید اب ہم لوگوں کو وہ ان کی خواہشات اس طرح سے پوری نہیں کر سکتے جس طرح پہلے کر پا رہے تھے، اور وہ ایک سروائیول سٹیٹ میں چلے گئے ہیں سارے جو ریاستیں ہیں، ساری جو انتظامیہ ہے، کہ ہمیں تھریٹس ہیں، اور کیونکہ ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم کچھ مشکل سوالوں کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے، واحد طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، کیونکہ کوئی بیرونی قوت، کوئی طاقت اسے استعمال کر دے گی۔ ابھی جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ جی اب اکانومی کا بھی مسائل بن رہے ہیں اور بھی مسائل بن رہے ہیں، تو مودی سرکار کو لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی سوال اٹھتا ہے تو پیچھے پاکستان ہے یا چائنا ہے یا کوئی اور قوت ہے۔ اب یہ کوئی بلپ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ جو ابھی برطانیہ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جس طرح بورس جانسن جیتے ہیں، اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی چھوٹا فیز ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک منظم قوت ہے، منظم طاقت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نیشنلزم کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے،
اور بڑی کامیابی سے کیا ہے. انہوں نے سارے جو سوشل جسٹس کے ایشوز تھے ان کو سائڈ لائن کرا دیا ہے, ان کو غیر مقبول کر دیا ہے, اور جو سالمیت کا ایشو ہے, سوورنٹی کا ایشو ہے, وہ آج نمبر 1 ایشو بن گیا ہے. ایون انگلینڈ جیسے ملک میں جس میں کوئی سالمیت کو ایسا سچ کوئی خطرہ نہیں تھا. اس کا جب تک کوئی مقبول تحریکی عوامی سطح پر کوئی جواب نہیں ملتا, یعنی جب تک کوئی متبادل طاقت نہیں آتی, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, جو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ پیش کرے, جو ایک نیا زاویہ دے, ایک نیا طریقہ کار دے معاشرے کو جوڑنے کا, تب تک میرا خیال یہ چیز بہتر نہیں ہوگی. کیونکہ اب جو بحران ہے وہ کسی صرف سوچ کا نہیں ہے, بحران معروضی حالات میں آ چکا ہے. دے آر ناٹ ورکنگ فار آرڈنری پیپل. اور جب تک ایک نیا معاہدہ نہیں آتا, ایک نیا ویژن نہیں آتا, جیسے 45 کے بعد ساری دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا تھا, جو ہیومن رائٹس کی جہاں سے تحریک کی تاریخ شروع ہوتی ہے, تب تک میرا خیال جو رائٹ کی قوتیں ہیں, رجتی قوتیں ہیں, یہ کنڈیشنز ان کے لیے ہی سازگار رہیں گے. اچھا, یہ آپ کی جو بات ہے عمار, میں جو سوال کر رہا ہوں وہ حارث آپ بھی جواب دے سکتے ہیں, عمار آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ جو آپ ابھی بات ہوئی کہ 45 کے بعد ایک متبادل بیانیہ آیا, ایک کہ جمہوری جو ہے پروسیس, اس کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے, ورنہ نیشنلزم آپ کو کھا جائے گا اور نیشنلزم الٹیمیٹلی فاشزم میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہ کوئی میرے والد کی جنریشن کی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے کی بات ہو. پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی پچھلے 70 سال میں دنیا نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, اب آئندہ فاشزم جو ہے ہٹلر نہیں آ سکتا, مسولی نہیں آ سکتا, اور ہم جو ہیں کریں گے. پھر اچانک سے آج عمار علی خان, حارث خلیق, وسعت اللہ خان 70 سال میں دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک وہ قوتیں جو ہیں شکست نہیں کھا سکتی. اس کا مطلب ہے کہ اصل میں تو قوتیں جو طاقتور ہیں وہ فاشزم اور نیشنلزم کی ہیں. ہم ایک بفر کے طور پہ آئے اور جیسے ہی ہم نے آنکھ جھپکی وہ دوبارہ سے آ گئے. تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی طور پہ تو کمزور لوگ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بالکل اسی طرح کا دور ہے جس طرح پہلے تھا. ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے یہ, لیکن بنیادی جو کرائسس ہے وہ جمہوریت کا کرائسس نہیں ہے. جو بنیادی بحران ہے وہ اجارہ دارانہ سرمایہ داری کا بحران ہے. اب یہ زبان بھی متروک ہو گئی ہے, لیکن ہے ایسے ہی. یہ مونوپولی کیپٹلزم اور جو نیو لبرل اصولوں پر دنیا استوار کی گئی, وہ اس طرح سے چل نہیں پا رہی جس طرح سے اس کے مینیجرز نے, اس کے منتظمین نے سوچا تھا. اور جہاں تک سوال اس بات کا ہے جو تھوڑا سا عمار کی بات سے میں اختلاف نہیں کروں گا, لیکن اس میں ایک ضمنی پہلو یہ ہے کہ عمار یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک سوشل کانٹریکٹ ہو گیا دنیا میں, اس دور میں بھی, یعنی 45 سے لے کے, یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد اور اقوام متحدہ کے وجود میں آنے کے بعد, اس دور سے لے کے اور 90 کی دہائی تک بھی کوئی بنیادی طور پر عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے کام نہیں ہوئے جنہیں ہم سمجھیں کہ وہ اطمینان بخش تھے. مگر چونکہ ایک جو مغربی دنیا ہے اس کو ایک ایسٹ بلاک کا ایک تھریٹ ضرور موجود تھا, اس لیے جو مغربی دنیا میں عام شہریوں کی اور عام محنت کش طبقات کی زندگی بہتر ہوئی, انہوں نے ان کو کچھ ایسی مراعات دیں جو وہ 90s کے بعد, سوویت یونین کے خاتمے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ان مراعات کو واپس لینا شروع کر دیا. انہی اکنامک مینیجرز نے جو نیو لبرل اکانومی کو چلا رہے تھے. یہ ظاہر ہے کہ میں بہت ہی کروڈلی بات کر رہا ہوں, یہ بہت ہی نوانسڈ اور لیئرڈ بات ہے, لیکن کروڈلی میں یہ بات کر رہا ہوں. مگر یہ موٹی بات یہ ہے کہ اب یہ جو معاشی نظام ہے دنیا کا, یہ ٹینیبل نہیں ہے, یہ دیرپا نہیں ہے, یہ نہیں چل رہا. اور جمہوری نظام کا جہاں تک سوال ہے تو وہ چونکہ ایک آپ کے ہاں لبرل ڈیموکریسی کا فروغ رہا, آزاد دنیا جسے ہم کہتے ہیں, سو کالڈ نام نہاد آزاد دنیا میں, تو وہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ اب ایک کوازائی ڈیموکریسی میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور یہ پاپولسٹ لیڈرشپ جو ہے یہ اسی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے آئی ہے. تو بحران جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن, ہمارے ہاں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے, الیکشنز میں کوئی مسائل تھے کہ نہیں تھے, لیکن بھارت میں, برازیل میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, فلپینز میں, ترکی میں تو یہ سوال نہیں ہے زیر بحث. وہاں تو سوال یہ ہے کہ وہی قوتیں جو کہ پاپولسٹ قوتیں ہیں, دائیں بازو کی پاپولسٹ قوتیں, وہ آ رہی ہیں, اور انہوں نے اب وہ جو ایک سراب تھا
سماجی انصاف کا، جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا، ایلیوژن تھا سماجی انصاف کا، اس کی بھی انہیں اب ضرورت نہیں رہی۔ اچھا، اب اس میں ایک پیچیدہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ہم کمزور لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ہم ناکام ضرور ہوئے ہیں من حیث المجموعی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کمزور طبقات کے ساتھ یا محکوم قوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے ناکام یا وقتی ناکامی میں چاہوں گا، کیونکہ میں ایک رجائیت پسند ہوں، انکوریجبل آپٹمسٹ ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو میں وقتی ناکامی کہوں، لیکن ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم ان طبقات کی زندگیوں میں وہ تبدیلی جمہوریت کے عمرانی معاہدے کے تحت نہیں لا پائے، چونکہ ہم کیپٹلزم کے فریم ورک کے اندر رہ کے، یا مونوپولی کیپٹلزم کہہ لیں، اس کے فریم ورک کے اندر رہ کے ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملات حل کیے جا سکیں گے، تو وہ حل نہیں ہو پائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ پرانا سوویت نظام جو ختم ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، نہ چین میں جو 48 میں انقلاب آیا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا، یا جو یورپ میں جو یورو سوشلزم تھی یا جو مختلف قسم کی جماعتیں وہاں ابھری تھیں وہ واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن دنیا میں جو لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود میں یقین رکھتے ہیں اور انفرادی آزادیوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑی کمزوری تھی پچھلے سوویت نظام میں، تو اب انفرادی آزادیوں اور اجتماعی فلاح و بہبود کو ساتھ لے کر چلنے کے کچھ ایسے طریقے ہمیں وضع کرنے ہوں گے اور تحریکی طور پہ وضع کرنے ہوں گے۔ ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اب دنیا کو فی الحال چھوڑ دیجئے، یورپ کو یا امریکہ کو، ہمارے پڑوس میں بھارت میں کیا ہو رہا ہے، چین میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے، افغانستان میں خلفشار ہے، ہم 4 جگہ سے جو ہے، تو ہم کس حد تک متاثر ہوں گے؟ اور یہ زرار کا جو بات تھی کہ یہ دور ہمارے ہاں بھی آئے گا بہت زیادہ۔ جی بالکل، اگر پچھلی والی بات سے ہی شروع کریں تو یہ جو سارا سسٹم ہے، خاص طور پر جب کلیپس ہوتا ہے تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ بیانیہ ہیں، جو نیریٹیوز ہیں آپ کے پاس، وہ رجوتی قوتوں کے لیے زیادہ آسان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ جی یہ کوئی سازش ہے، کیونکہ ریاست کے اندر اور ہر ریاست نیشن سٹیٹ کے اندر ایک ان بلٹ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اندرونی دشمن تلاش کرتے ہیں۔ تو جب بحران بڑھتا ہے تو رجوتی قوتیں زیادہ منظم بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس پورا ایک بیانیہ ہوتا ہے نیشنلزم کا، اور ایک طرح سے جو بائیں بازو کا یا جو ترقی پسند قوتیں ہیں ان کے لیے جو ایک چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی 19ویں صدی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی تاریخ جو ہے وہ بائیں بازو کے ساتھ یا پروگریسو لوگوں کے ساتھ ہے۔ 20ویں صدی کا اور 21ویں صدی کا تجربہ یہی ہے کہ تاریخ کا جو رخ ہے اس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اتنی زیادہ قربانیاں ہیں ہمارے ساتھیوں کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کمٹمنٹ کے مسائل ہیں، اسٹریٹجی کے مسائل ہیں، تجزیے کے مسائل ہیں، ویژن کے مسائل ہیں، کیونکہ دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے لیے ایک نیا ویژن چاہیے، ایک نئی حکمت عملی چاہیے۔ لیکن کمٹمنٹ لوگوں نے یہاں پہ نذیر عباسی شہید جیسے لوگ، حسن ناصر جیسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ جو دوسری آپ نے بات کی خطے کی، تو یہ ایک بہت ہی ورنگ چیز رہی ہے آج نہیں ہمیشہ سے پاکستان کے لیے، کہ ہماری سوچ جو ہے، جو انتظامیہ کی سوچ ہے، وہ بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس ٹینشن کو کہ ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم بیسکلی دشمن جو ہے ہمارے چاروں طرف ہمیں گھیرے ہوئے، اور اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں کہ ہم دشمنیاں لیتے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی ہے خاص طور پہ آج جس کا ہندوستان جس قسم کا ہے کہ وہ واقعی ہی یہاں پہ ایک لیجٹمیٹ کنسرن بھی ریز کرتے ہیں کہ کس قسم کے ہم نیبرز کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال اب اس سب چیز سے کسی نہ کسی کو تو نکلنا ہوگا، کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نے بہت زیادہ اس کیفیت کو انٹرنلائز کر لیا کہ ہر کوئی دشمن ہے، تو ہم دشمنوں سے کم لڑیں گے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ 3 دفعہ ہوئی ہے، یا افغانستان سے ہم نے کیا لڑنا ہے، ایران سے، چین سے۔ سوری عمار، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے خیال مبشر کا مطلب تھوڑا سا مختلف تھا کہ دشمنیوں کی وہ شاید بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے کہ آپ ایک طرح سے انفلوئنس عام اتھارٹیرینز اور فیشسٹ سے گھرے ہوئے ہیں،
تو ہاں، ان کا تو ان کا انفلوئنس ظاہر ہے ہمارے اوپر پڑے گا. آلریڈی یہاں پہ بالکل پڑ رہا ہے. فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں, مسنگ پرسنز کا بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا یہ بتائیے. بالکل مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے بڑا ہے, کیونکہ یہ ایک آئیڈیا ہے کہ جی ہم گھرے ہوئے ہیں, ہم اس طرح کے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فاشسٹ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی بہت ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ٹرمپ والے جو ہیں وہ بورس جانسن والے نیٹن یاہو سے, وہ پھر مودی سے, اور یہاں پہ بھی جو فسطائیت کی حمایت کر رہے ہیں وہ اس سے سیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ یہ ایک چیز دیکھیں, نوٹس کریں کہ ایک کامن چیز آپ کو ملے گی کہ پاکستان میں ایون جو فسطائیت پسند قوتیں ہیں وہ اروندھتی رائے کی بڑی فین ہیں. اور اگر آپ دلی میں چلے جائیں اور بی جے پی والوں سے ملیں تو وہ کہیں گے جی آسمہ جہانگیر بڑی زبردست خاتون تھی. لیکن کسی کو اپنے ملک میں نہ آسمہ جہانگیر چاہیے نہ اروندھتی رائے چاہیے. تو یہ ایک نہ نوم ہاں ادھر نوم چومسکی دیکھیں وہ ہمارے خلاف وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ آپ جی وہ کہتے ہیں امریکہ کو دہشت گرد کہتا ہے, اور آپ لوگ جو ہیں نہیں کہتے. یار وہ اپنے ملک میں رہ کے کہتا ہے, اگر ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ اس سے کوئی آدھی بات بھی کر دے تو ادھر تو ہم نہ بیٹھے ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ترقی پسند لوگوں کو پسند ہیں. اپنے ہاں کسی کو اب ترقی پسند جو ہیں وہ پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ مشکل سوال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کے اندر جو طلباء طالبات اس وقت زبردست جدوجہد کر رہے ہیں, مطلب حیران کن حد تک انہوں نے جدوجہد کی علی گڑھ میں اور جامعہ میں, اور جس طرح سے یعنی پولیٹیکل پارٹیاں تو وہاں کلیپس کر گئیں. اور یہ بھی ایک ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اوور آل پولیٹیکل پارٹیز کا دنیا بھر میں بحران ہے, روایتی پارٹیوں کا. وہاں پہ کانگریس, یہاں پہ ہماری اپوزیشن پارٹیاں, انگلینڈ میں لیبر پارٹی, ادھر ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ میں. تو یہ نئی تحریکیں آ رہی ہیں, طلباء کی تحریکیں آ رہی ہیں. اسی طرح جو ہے لسانی بنیادوں پہ کچھ تحریکیں, کچھ ان میں پروگریسو ایلیمنٹ سامنے آ رہی ہیں, عورتوں کی تحریکیں, کلائمیٹ موومنٹس. ایک زبردست ٹائم اس لحاظ سے جو شروع میں حارث بھائی نے بات کی تھی, کچھ نیا بن رہا ہے. اس کو ابھی تک سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے, اس کی فارم کیا ہوگی, وہ سیاسی پارٹی بنے گا, وہ تحریک بنے گا, وہ کیا ہوگا. لیکن ایک نئی دنیا آہستہ آہستہ جنم لے رہی ہے. وہ ایک نئی اپوزیشن سامنے آ رہی ہے دنیا بھر میں, اس خطے میں بھی اور باقی دنیا. ایران میں بھی جو گرین ریولوشن جس طرح سے مظاہرے ہوئے, ابھی ہندوستان کی میں نے بات کی, پاکستان کے اندر جو ابھی یہ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہوا ہے, یہ آج سے 10 سال پہلے ممکن شاید نہ تھا. اور یہ کوئی میں نہیں سمجھتا صرف آرگنائزرز کی وجہ سے ہوا ہے. کچھ ہمارے وقت کے اندر بھی ایسا کچھ لاوا پھٹ رہا ہے, کچھ اپوزیشن جس کو پولیٹیکل پارٹیاں شیپ نہیں دے پا رہی, جس کو پولیٹیکل پارٹیاں اس کا وسیلہ نہیں بن پا رہی. تو یہ کچھ نئی قوتیں سامنے آ رہی ہیں. 2 مہینے پہلے کلائمیٹ مارچ ہوتی ہے تو سینکڑوں لوگ نکل آتے ہیں, اس سے پہلے عورت مارچ ہوتی ہے, سینکڑوں لوگ نکل آتے ہیں. تو کچھ ایک خودرو قسم کی تحریکیں بن رہی ہیں. ہاں جو انتظامیہ کے پاس اس کے لیے بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بیرونی سازش ہے, اور یہاں پہ اٹ ریفلیکٹس دا پاورٹی آف دیئر لینگویج. ان کے پاس زبان ہی نہیں بچی کہ وہ بتا سکیں کہ یہ نئی تحریکیں ہیں کیا. یہ تو ایک لنگوسٹک کرائسس بن چکا ہے ساری دنیا میں انتظامیہ کا, کہ وہ کہتی ہے کہ میں حارث خلیق کے پاس جاؤں گا کہ حارث خلیق اور ان کی آرگنائزیشن جو ہے ہیومن رائٹس آف پاکستان, میرے خیال میں وہ جہد بہت بڑی ہے, تو ظاہر ہے کہیں سے تو سرا پکڑنا ہوتا ہے. میرے خیال میں حارث خلیق اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ طریقہ اچھا ڈھونڈا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کی ایک ٹیم جاتی ہے اور جا کر کے آن گراؤنڈ کام کرتی ہے, ڈٹرمن کرتی ہے, ایٹ لیسٹ فیکٹس لوگوں کے سامنے لے کر کے آتی ہے. تو حارث یہ بتائیے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کی رائے لیں. یعنی HRCP کبھی یہ نہیں کرتا کہ اگر وہ مثال کے طور پر کوئی بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ کر رہا ہے, جیسے ہم نے پچھلے سال یعنی اسی سال ارلیئر دس ایئر ہم نے ایک بڑی تفصیلی فیکٹ فائنڈنگ کی تھی جس میں کچھ مسائل ایسے تھے جیسے بلوچستان یونیورسٹی کا مسئلہ ہے. وہ پہلی مرتبہ سرویلنس کا مسئلہ جو کیمراز کا, وہ پہلی مرتبہ ہماری رپورٹ میں سامنے آیا تھا. جبری گمشدگیوں پہ تو گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ذرائع ابلاغ کی آزادیوں پر, لیکن یہ جو تمام کانکنوں کا مسئلہ, جو کول مائنرز ہیں, کوئی 100 سے زیادہ کول مائنرز جہاں بحق ہوئے ہیں سن 2018 میں, تو یہ جو مسائل تھے, تو ہم نے کوشش کی کہ ہم گورنر سے بھی ملیں, ہم جو یعنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوں. تو ہر ایک کی رائے ہم ضرور شامل کرتے ہیں, اور اسی لیے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک ایون ہینڈڈ رپورٹ سامنے آئے. مگر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی کو بات پسند تو نہیں آتی, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھا جائے ایک کرٹیکل فرینڈ کے طور پہ, ایک ناقد دوست جو سمجھتا ہے کہ ایک بحیثیت شہریوں کی ایک تنظیم اور بحیثیت شہریوں کی ایک گروہ یا ایک انجمن جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں شہری آزادیاں, سیاسی آزادیاں, معاشی حقوق
कैसे मुमकिन बनाए जाएं और उसके लिए रियासत को और जो भी उस वक्त साहिब इक़्तिदार हुकूमत है उसे क्या करना चाहिए। मगर जो भी लोग हुकूमत में होते हैं उन्हें हम बुरे लगते हैं और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उन्हें हम अच्छे लगते हैं। तो ये एक मुसलसल एक जद्दोजहद जारी रहती है। कि अभी हाल में ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था, तो हर मुल्क के सरबराह ने कोई ना कोई तो स्टेटमेंट दी थी। या चीन से जो स्टेटमेंट आई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं हारिस अमार आप दोनों के सामने भी रखना चाह रहा हूँ और आप दोनों के सामने भी। और वो ये थी कि जी बिल्कुल आप लोग बड़ी ही बात करते हैं इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स की। तो चीन के जो मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्टर थे या जो भी थे उन्होंने कहा था कि आप ये देखें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को हमने गुर्बत से निकाला, हमने सेफ्टी दी है, हमने सिक्योरिटी दी है, हमने उनको रोजगार दी है और भूख से कोई नहीं मर रहा। तो क्या ये हकीकी ह्यूमन राइट्स ये नहीं होती? फ्रीडम टू बी सेफ, फ्रीडम टू बी सिक्योर, फ्रीडम टू हैव एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये उसकी डेफिनेशन में बिल्कुल आता है और ये बहुत बड़ी एक बहस भी है ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी के अंदर भी कि सिर्फ जो इनफरादी हक है कि आप कोई तनकीद कर लें या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो नाकाफ़ी है जब तक सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं होती। आपके जो माशी हकूक़ हैं, आपके जो समाजी हकूक़ हैं, अगर आपको वो नहीं मिल रहे तो फिर जो आपने जो बाकी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह इस तरह के इनफरादी हकूक़ हैं वो भी छिन जाएंगे। क्योंकि अगर लोगों का पेट होगा, खाली होगा, तो फिर तनकीद जो है वो काफ़ी नहीं होगी, फिर इनकलाबात आएंगे। इसलिए एक चीज़ जो मैं उसको फिर जोर दूंगा कि ह्यूमन राइट्स के जो पूरी मूवमेंट है वो प्री सपोज ये करती है कि एक स्टेबल माशरा होगा और उसमें ऐसी क़ुव्वतें होंगी जो आपके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं वो लोगों को दे रही होगी। यानी ये एक टोटल एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। अगर इसको इस तरह से महदूद कर दिया जाए कि यार आपकी हम माइंस भी छीन लेंगे, आपका रोज़गार भी छीन लेंगे, आपके हम घर भी गिरा देंगे, लेकिन आपको ये हक होगा कि आप एहतजाज कर सकें, तो फिर वो एहतजाज तक बात नहीं रुकेगी, फिर जिस तरह मैंने कहा इंकलाब तक बात चली जाएगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड चीज़ है और क्योंकि वो सारा जो सिस्टम है, माशी जो बैकग्राउंड है, जो आर्किटेक्चर है उस सारे ह्यूमन राइट्स का, वो कोलैप्स हो गया है। इसलिए आप ह्यूमन राइट्स का भी क्राइसिस देख रहे हैं सारी दुनिया में। तो विदाउट अ न्यू पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, एक नई सियासी विजन के बगैर, एक नई समाजी विजन के बगैर, एक नई माशी विजन के बगैर ह्यूमन राइट्स तहरीक जो है वो दफाई ज़रूर रहेगी और उसकी अहमियत ज़रूर रहेगी कि वो दिफा करती रहेगी, लेकिन वो कोई एक पॉपुलर तहरीक नहीं बन सकेगी, वो स्टेबल नहीं बन सकेगी। उसके जो मुखालफीन है, उसका चैलेंज है, वो हमेशा मेरे मुताबिक तो वो हावी रहेंगे। तो इसको इंटीग्रेटेड तरीके से देखना पड़ेगा। और आपने जो बात की, अब चीन का सिर्फ मैं बताऊं, चीन का मसला ये है कि वो इनफरादी हकूक को बिल्कुल ही नहीं मानता। तो ये इंटीग्रेटेड दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, माशी भी इनफरादी। सही। अच्छा हारिस, योर टेक ऑन दिस? देखिए मैं अर्ज़ ये करूं कि ह्यूमन राइट्स की जो पूरा मूवमेंट है, जो पूरी थ्योरी है, उसकी तफसील में हम नहीं जा सकते, चूँकि जिस वक्त ये डेवलप हुई थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, तो उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं या कल्चरल राइट्स हैं, उन पे मगरबी मुल्कों का ज़ोर कम था, वो जस्टिसेबल नहीं थे, और सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जस्टिसेबल थे। यानी उसके ऊपर आप एहतजाज कर सकते थे और मुकदमा कर सकते थे अपनी रियासत पे। लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट्स की नज़री तौर पे उसे देखें, तो मैंने, अगर आप याद करें, तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने पहली बात यही कही थी कि ये पांचों हकूक़ जो हैं, और मैं अब उसमें छठे माहौलियाती हकूक़ को भी शामिल कर लूँगा, ये गैर मुनक़सिम हैं। इनको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इनडिविजिबल और इनएलियनेबल हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की उतनी ही अहमियत है। उसकी वजह यह है कि अगर चीन में, अब मैं इस पर तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर चीन में बहुत से ऐसे हकूक़ की पामाली हो रही है जो मुआशी हकूक़ के ज़ुमरे में आते हैं, मगर चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच महदूद है तो आप उस पर बात नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दोनों लाजिम व मलजूम है। अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो मैं बलूचिस्तान के कानकनों पे बात नहीं कर सकता, मैं सिंध के हारियों पे भी बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर सिंध के हारियों पे महज बात हो और बलूचिस्तान के कानकनों पे महज बात हो और पंजाब के में जो भट्टा मजदूर हैं उन पे महज बात हो
تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ بات اس بات کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو یہ انڈیویزبلٹی ہے معاشی حقوق اور سیاسی حقوق میں, اور ان دونوں کے بغیر ایک دیرپا صحت مند سماج نہیں قائم کیا جا سکتا. اور آخری بات اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سوویت یونین کا جب اچھا دور تھا تو سوویت یونین میں تمام انہوں نے بنیادی سہولیات فراہم کر دی تھیں, اس کے باوجود پیرسٹروئکا اور گلاسنوسٹ کی ضرورت پڑی, اوپننس کی ضرورت پڑی, چونکہ لوگ جب ان کی بنیادی معاشی ضروریات پوری ہو بھی گئی تھیں تو انسان حیوان ناطق ہے, وہ بات کرنا چاہتا ہے, وہ اظہار چاہتا ہے, وہ اپنی رائے کا اپنی زندگیوں سے متعلق کیے جانے والے فیصلوں میں شمولیت چاہتا ہے. بے شک. بہت شکریہ حارث اور بہت شکریہ عمار. خیال میں بہت کچھ رہ بھی گیا, تشنگی رہ بھی گئی, لیکن بہت کچھ ڈسکس بھی ہوا. تو آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.